यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अज़ीम जलील और कुदूस नाम में आपकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, अपने आसमानी बाप का शुक्र अदा करते हुए, उसकी तमाम नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए, इस वक्त के लिए जो उसने हमें दिया कि हम उसके कलाम को सुन सकें, उसमें आगे बढ़ सकें, उसके कलाम के लिए, उस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हम उसके पास आते हैं इसलिए कि वो भला है, इसलिए कि उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और खुदावंद के कलाम में से दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाब, 2 सैमुएल चैप्टर 7 आज हम सीखना शुरू करेंगे। ये चैप्टर, ये बाब दोनों सैमुएल की कुतब में से पहला सैमुएल और दूसरा सैमुएल एक थियोलॉजिकल पिनिकल की हैसियत रखता है। एक ऐसा मुकाम है जिसके बारे में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। कई लोगों ने अपनी थियोलॉजी की डिग्रियां, PhDs इस मौजू पर, इस बाब के ऊपर की हैं। सो कई ऐसे मुहक्किक, कई ऐसे तारीख़दान, एकेडमिक्स जो तनकीदी डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ द बाइबल एक्सपोजिशन करते हैं, वो इस बाब के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, तनकीद करते हैं। उनके ख़्याल के मुताबिक ये बाब हकीकत में बाइबल का बाब नहीं है। उनके ख़्याल में ये बाब बाद में, बाबल की असीरी के बाद किसी ने इस किताब में डाल दिया है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा लायक अपने आप को समझते हैं, वो अपने इंटेलेक्ट पर भरोसा रखते हैं, वो अपने क्रिटिसिज्म, अपने इल्म पर तकिया करके ये बात करते हैं। उनके ख़्याल के मुताबिक कि कोई मिस्ट्री या मिरेकल या मोजज़ा जो है वो पॉसिबल नहीं है। और इस बाब में जितनी अहम बातें लिखी हुई हैं जो पूरी होती हैं, वो हकीकत में होना नामुमकिन है। सो उनके ख़्याल के मुताबिक ये बाब जो है ये एक फ़्रॉड से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए कि वो लोग मोजज़ात पर, पाक रूह पर, इल्हाम पर यकीन नहीं रखते। कोई प्रूफ, कोई सबूत उनके पास नहीं। ये ज़रूर है कि वो PhD होते हैं, बहुत बड़े आलम फाजिल होते हैं, और चूँकि उनके नाम में PhDs या डॉक्टर या इस तरह के टाइटल लगे होते हैं और वो अपनी फ़ील्ड में, क्रिटिसिज्म की फ़ील्ड में, तनकीद बराए अदब की फ़ील्ड में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उनका कहा एक फ़ैक्ट बन जाता है और ज़बान ज़द आम हो जाता है। हकीकत में इसका बाइबल से या इल्हाम को चैलेंज करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो स्टाइल ऑफ राइटिंग को देखते हैं कि ये राइटिंग का स्टाइल जो है वो बदला हुआ है, तो ये उस ईरा का, उस दौर का नहीं है। जब आप दूसरा सैमुएल उसके 7वें बाब को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जानेंगे कि ये लोग क्यों इस बाब को एक बाद में बाइबल में इंसर्ट किया हुआ बाब या चैप्टर समझते हैं, क्योंकि इस बाब में नहायत ही अहम नबूवतें हैं जो कि बआन पूरी होती हैं। ख़ास तौर पर जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि दाऊद के ख़ानदान से, दाऊद से जो वादा किया गया है कि उसके ख़ानदान में बादशाहों की कमी नहीं होगी, तो जो तनकीद करने वाले लोग हैं, ये सो कॉल्ड डॉक्टर्स और अल्लामा जो हैं, ये इसलिए तनकीद करते हैं कि ये कहते हैं कि ये जब बाबल की सीरी में गए हैं तो उस वक़्त इन्हें अंदाज़ा हुआ है कि उस वक़्त तक दाऊद के ख़ानदान में बादशाहों की कमी नहीं हुई थी, और उसके बाद भी जो है दाऊद के ख़ानदान में से लीडरशिप आती रही है। सो इस वजह से ये बाब बाबल की सीरी के बाद लिखा गया है। उनके ख़्याल के मुताबिक इल्हाम या प्रोफेसी, नबूवत, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत कोई चीज़ नहीं होती, जबकि हम बहैसियत ईमानदार, हमारा तमाम दारो मदार ही ईमान पर और भरोसा पर और नबूवत पर है। सो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न सेमिनरीज़ में, कई मॉडर्न सेमिनरीज़ में, हर मॉडर्न सेमिनरी में नहीं, लेकिन कई मॉडर्न सेमिनरीज़ में जो आजकल पास्टर्स तैयार हो रहे हैं, उनको ये चीज़ सिखाई और बताई जाती है। उनको ये समझाया जाता है कि बाइबल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके ऊपर तकिया नहीं किया जा सकता, जिनको आप क्रेडिबल नहीं समझते, और ऐसा सिखा के वो ना सिर्फ खुदावंद के कलाम की तहकीर करते हैं बल्कि खुदा की तहकीर करते हैं, जो कि हरगिज़ जायज़ नहीं। दाऊद की बादशाहत का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मैं ये भी बताता चलूँ कि दाऊद जो है वो अपनी ज़ात के कुछ हिस्सों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत का परतौ है, शैडो है। यहाँ मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि दाऊद यीशुल मसीह है,
لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں جس طرح یوسف میں ہم یسوع المسیح کے مصداق سملیرٹیز ایک جیسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یوسف بھی بیچا گیا اور خداوند یسوع مسیح بھی بیچے گئے، اور یوسف نے سفر کیا اور خداوند یسوع مسیح نے بھی سفر کیا، یعنی تکلیف برداشت کی، اور یوسف پر بھی جھوٹا الزام لگایا گیا فوطیفرہ کی بیوی کی طرف سے، اور خداوند یسوع المسیح پر بھی جھوٹا الزام لگایا گیا۔ سو سملیرٹیز ہیں یوسف کے کیریکٹر میں اور خداوند یسوع مسیح کے کیریکٹر میں، کچھ 60 کے قریب ایسی سملیرٹیز ہیں اگر ہم تفصیل سے دیکھنا شروع کریں تو۔ لیکن داؤد کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی سملیرٹیز ہیں، اس لیے داؤد کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کو پکارا بھی جاتا ہے، ابن داؤد کہا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کو بائبل میں، اور خداوند یسوع مسیح اس نام پر ایکنالج کرتے ہیں، وہ اس نام کو پکارنے والوں کی آواز کو سنتے ہیں اور پھر انہیں شفا بھی دیتے ہیں۔ داؤد کی زندگی کے جس پہلو سے خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کو جوڑا جاتا ہے، اس کو شیڈو پکچر کہا جاتا ہے، وہ داؤد کی بادشاہی ہے، کیونکہ جس طرح پہلی آمد میں خداوند یسوع المسیح نے یوسف کی طرح سفر کیا، مصیبتیں برداشت کیں، اسی طرح دوسری آمد کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کا ایک ببلیکل ٹائٹل ہے ابن داؤد، کہ وہ بادشاہ ہوگا، داؤد جس طرح بادشاہ تھا۔ اب داؤد اپنی زندگی میں پرفیکٹ نہیں تھا، ہمارا خداوند یسوع مسیح کامل ہے، لیکن اس کی داؤد کے ساتھ جو سملیرٹیز ہیں، جو ایک جیسی چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ داؤد کے ٹائم میں اور اینڈ ٹائمز کے بعد جب ملینیل ریل خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوتی ہے تو یہودا اور اسرائیل اکٹھے ہوں گے جس طرح داؤد کے ٹائم میں اکٹھے تھے۔ پھر آرک آف دا کووننٹ جو ہے، عہد کا صندوق، وہ یروشلم میں موجود ہوگا جس طرح داؤد کے ٹائم میں تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری زمانہ ہے 1000 سالہ بادشاہی کا، اس کو آرام کا ٹائم کہا گیا ہے، اور یہ والا ٹائم جو داؤد کا ایرا تھا یہ بھی اسرائیل کے لیے جنرلی آرام کا ٹائم تھا۔ چوتھی اہم چیز ہے کہ یروشلم میں خاص طور پر امن و امان تھا، اس کے دشمنوں کی طرف سے کوئی شورش نہیں تھی، اور ایسا ہی خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں ہوگا، جنرل پیس۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے مسح کیا ہوا ایک شخص زمین کے اوپر واقعی بادشاہ کی طرح موجود ہے۔ داؤد کو مسح کیا گیا تھا، اور خداوند یسوع المسیح، مسیح نام ہی مشیاق سے نکلا ہے، ممسوح سے نکلا ہے، وہ خداوند کا ممسوح ہے، تو وہ بھی بادشاہ کے طور پر ہمارے درمیان ہوگا۔ اور پھر ہم ایک اور اہم چیز دیکھتے ہیں جو سملیرٹی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح داؤد نے اپنے اینیمیز پر، اپنے مخالفین پر خداوند کی طرف سے مدد پا کر فتح پائی، اسی طرح آخری لڑائی جب خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے اسٹیبلش ہونے سے پہلے جنگ ہوتی ہے، تو وہ ہرمجدون کی جو لڑائی ہے اس میں بھی آسمانی باپ کی مدد سے خداوند یسوع المسیح اپنے مخالفین کو تحقیق کرتے ہیں، نیست و نابود کرتے ہیں اور ان کا نام نشان مٹاتے ہیں۔ 7ویں باب کی پہلی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ داؤد بادشاہ اپنے اس شاندار گھر میں جو کہ صنوبر کی لکڑی سے بنا ہوا تھا رہتا ہے، اور وہ اپنے دوست سے اور اس نبی سے جو کہ خداوند کا خاص نبی تھا ناتن، اس سے بات چیت کرتا ہے، کیونکہ وہ گلٹی فیل کر رہا ہے، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو الزام دے رہا ہے کہ وہ خود تو صنوبر سے بنے ہوئے خوبصورت گھر میں رہتا ہے، لیکن خداوند کا عہد کا صندوق جو ہے وہ ایک عام سے خیمہ میں ہے۔ اب یہاں پر ہم دو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے تمام دشمنوں کی جانب سے اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ خوشی خوشی یہاں پر رہ رہا ہے، سلامتی سے رہ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کلام سے وہ واقف ہے، اس نے ڈیوٹرانومی 12 میں استثنا 12 میں یہ بات ضرور پڑھی ہے جہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم یردن کو پار کر کے اس زمین میں جاؤ گے جو خداوند تمہارا خدا تمہیں دے گا، اور تمہارے آس پاس کے دشمنوں سے تمہیں آرام دے، تو تم نے اس جگہ میں جو خداوند تمہارا خدا تمہارے لیے مخصوص کرے، اور داؤد کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ وہ یروشلم ہی ہے، کیونکہ وہاں پر داؤد کو بھی آرام ملا اور عہد کا صندوق بھی آ چکا تھا، تو وہ خداوند نے وہاں پر کہا ہے ڈیوٹرانومی 12 میں استثنا 12 میں خداوند کی عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کرنی ہے اور تعمیر کرنی ہے۔ اب داؤد نے جو ٹینٹ بنایا تھا، جو اوخیل بنایا تھا، جس کو میں نے آپ کو چھٹے باب کے اینڈ میں یہ بتایا کہ وہ ایک عام خیمہ تھا، وہ خیمہ اجتماع نہیں تھا، تو عام خیمہ کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی ٹیمپریری سلوشن تھی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کافی بہتر خیمہ تھا
صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خیمہ اجتماع نہیں تھا، ایسا ایلیبریٹ نہیں تھا، ایسا تفصیلی نہیں تھا جیسا خداوند نے خروج میں تفصیل سے بتائی ہوئی ہیں ڈیٹیلز بنانے کے حوالے سے خیمہ اجتماع کی۔ کیا خداوند کی حضوری وہاں پر موجود تھی؟ کیا خداوند اس کو ایکنالج کرتا تھا؟ بالکل کرتا تھا، اس لیے کہ ہم اگر خروج 37 پڑھیں ایگزوڈس، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خیمہ اجتماع بننے سے پہلے خداوند موسیٰ سے موسیٰ کے خیمے میں بات کیا کرتا تھا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس کا ہم طریقہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں خداوند کے کلام میں۔ خداوند کی ہیکل کے حوالے سے مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی ہیکل جو ہے وہ سلیمان بادشاہ نے بنائی، دوسرا ٹیمپل جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ہیرڈ نے یعنی ہیرودیس نے بنایا۔ انفیکٹ ہیرودیس نے اس کو ٹھیک کیا وہ اور بڑھایا چڑھایا، اس کو انیشلی زربابل نے بنایا تھا عزرا کے ساتھ مل کے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو عزرا کی کتاب جب ہم نے کور کی اور نہمیہ کی کتاب ہم نے کور کی تو میں آپ کو بڑی تفصیل سے سکھا اور بتا چکا ہوں۔ لیکن تیسرا ٹیمپل، تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ ابھی بننے والا ہے، اس کے حوالے سے بہت اہم پیشن گوئیاں خداوند کے کلام میں موجود ہیں، اور جب ہم ایزیکیل کی کتاب، حزقیل کی کتاب سیکھیں گے، پڑھیں گے تو ہم اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ داؤد بادشاہ ناتن نبی کو اپنا پلان بتاتا ہے کہ وہ خداوند کے لیے ایک ہیکل بنانا چاہتا ہے، ایک مسکن بنانا چاہتا ہے، اور نیتن کیسے اس کو جواب دیتا ہے کہ جا، جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں 4 آیت سے لے کے 16 آیت تک کہ خداوند نیتن کو کہتا ہے کہ تو نے یہ کیسے ایزیوم کر لی اور تو نے کیسے خود اس بات کا جواب دے دیا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میں کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو روکتا ہوں اور اس بات کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں کرتا۔ قصہ مختصر یہ کہ خداوند کی بات کسی بھی کاہن کی بات سے، کسی بھی نبی کی بات سے برتر اور بالا ہے۔ کوئی نبی اپنے پاس سے جو کچھ مرضی کہے، اگر وہ خداوند کے کلام سے، خداوند کی کہی ہوئی بات سے منافی ہے تو یاد کیجئے اس نبی کی بات کی، اس خادم کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب دیکھیے اسی سین کو دیکھ لیجئے کہ داؤد نے ایک اچھی نیت سے ایک اچھے کام کی خواہش ظاہر کی، اور نبی نے اس چیز کو، ناتن نبی نے اس چیز کو اکنالج کر دیا۔ اس کے باوجود خداوند ایسا نہیں چاہتا۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جو چیزیں ہمیں آبویس، واضح نظر آ رہی ہوں، اور اس کے لیے کوئی شخص بزرگ ہو یا وہ کلیسیا کا بڑا ہو، اگر وہ اپنی طرف سے کہہ بھی دے کہ وہ ٹھیک ہے، ہمیں اسے خداوند کے ساتھ چیک کرنا، خداوند سے پوچھنا ضرور ہے، اس لیے کہ خداوند ہماری زندگی میں اول ہونا چاہیے۔ دوسری بات نوٹ کیجئے کہ ناتن نبی داؤد کو کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے تو کر، یعنی یہ تیرے دل میں بڑی اچھی بات آئی ہے۔ تو یاد کیجئے کہ دل کے حوالے سے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہوگی، چاہے وہ کلام کے منافی ہی کیوں نہ بات ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نے اس شخص کی جا کے مدد کرنی ہے، ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہم جا کر یہ کام کریں یا وہ کام کریں، کیونکہ ہم کسی کا برا تو نہیں کر رہے، ہم تو اچھا ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے۔ تو خداوند کا کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، میرے ساتھ دیکھیے جیرمیہ 17:7 سے لے کے 10 تک، یرمیہ 17:7 سے 10 تک۔ لیکن جو شخص خداوند میں یقین رکھتا ہے شفقت پائے گا، کیوں؟ کیونکہ خداوند ان کو ایسا دکھائے گا کہ ان پر یقین کیا جا سکے۔ وہ شخص اس پیڑ کی طرح طاقتور ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا ہو۔ اس پیڑ کی لمبی جڑیں ہوتی ہیں جو پانی پاتے ہیں۔ وہ پیڑ گرمی کے دنوں سے نہیں ڈرتا، اس کے پتے ہمیشہ سبز رہتے ہیں۔ یہ سال کے ان دنوں میں بھی پریشان نہیں ہوتا جب بارش نہیں ہوتی۔ اس پیڑ میں ہمیشہ پھل آتے ہیں۔ انسان کا دل بڑا دھوکے باز ہے، یہ بہت دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے اور کوئی آدمی اسے پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن میں خداوند ہوں اور انسان کے دل کو جان سکتا ہوں۔ میں کسی فرد کے دل کی بات بھی جانچ سکتا ہوں۔ میں ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق جس کے وہ مستحق ہے وہ دوں گا۔ آمین۔ دل بہت ہیلا باز ہے۔ یاد کیجئے سامعین، خداوند کا کلام یہ کہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ناتن کو اس کی باتوں میں ٹھیک کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ خداوند فوراً ہی ریکارڈ سٹریٹ کر دیتا ہے۔ وہ ناتن سے کہتا ہے، اور یہ میں خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں، اس نے اس سے کافی باتیں کی، لیکن خلاصے کے طور پر یہ خداوند کہتا ہے، خداوند جب سے ملک مصر سے اپنے لوگوں کو نکال کر لے کے آیا ہے، اور یہ قریب 5 صدیاں 5 سینچریز ہو گئی ہیں،
خداوند ان لوگوں کے ساتھ ایک خیمہ ہی میں ٹریول کرتا آیا ہے، سفر کرتا آیا ہے، اور ان آیات میں خداوند نے دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں، اوہیل بھی جو عام خیمہ ہے، اور مشکان بھی جو کہ خیمہ اجتماع کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ خداوند نہ صرف اس زمانے میں جب خیمہ اجتماع موجود تھا تب ان کے ساتھ چلتا آیا ہے، بلکہ اس وقت بھی جس وقت نارمل خیمہ ہے اوہیل ہے اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے، اور جب موسیٰ کے ساتھ وہ بات چیت کیا کرتا تھا موسیٰ کے خیمہ میں، موسیٰ کے اوہیل میں، تب بھی وہ ان کے ساتھ موجود تھا۔ خداوند ایسا گھر نہیں چاہتا جیسا شاید داؤد کے ذہن میں ہو کہ میرا اپنا گھر ہے تو خدا کا بھی اپنا گھر ہونا چاہیے، جس طرح اس زمانے کے مڈل ایسٹرن کلچر کے دوسرے خداؤں کے، دوسرے دیوتاؤں کے مندر تھے جن کے اندر رہنے کے علیحدہ علیحدہ کمرے بنے ہوئے تھے، کمپارٹمنٹس تھے جن میں ہر طرح کی بے روی ہوتی تھی۔ خداوند ایسا ہرگز نہیں چاہتا، اور خداوند بڑی تفصیل سے داؤد کے لیے پیغام دیتا ہے ناتن نبی کے تھرو، جس کو ہم کل آگے اور پڑھیں گے اور خداوند کے کلام میں سے برکت پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے بڑے نام سے، کلام سے سنبھال کے رکھے اور آپ کی زندگیوں میں اپنی نعمتیں اور رحمتیں جاری کرتا رہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم دوسرا سیموئیل اس کا 7واں باب سیکھتے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کل یہ بتایا کہ یہ باب جو ہے یہ ایک تھیولوجیکل فیسٹ ہے، یعنی تھیولوجی کے حوالے سے، علم الہیات کے حوالے سے، خداوند کے کلام کو سیکھنے کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے اس پہ بہت سے سوال کیے۔ کرٹکس جو ہیں، تنقید کرنے والے، وہ اس چیپٹر کے اوپر، اس باب کے اوپر بہت سے سوال کرتے ہیں، اور کلام کے حوالے سے میں نے ان سوالات کے جواب دینے کی بھی کوشش کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خداوند جو ہے اس کو جو انسان ہے وہ کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں، اس باب میں ہم نے دیکھا کہ داؤد جو ہے وہ اپنے دل کی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایک اچھی خواہش ہے، اور نبی جو ہے وہ اسے اس کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ ان دونوں کو چیک کرتا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ انسان کے نظریے سے ماپا، جانچا اور تولا نہیں جا سکتا۔ آج کی جو نبیوں کی کہانی ہے، اس لیسن سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو پرابلم داؤد کو یا اسرائیل کو تھی، کیا وہ پرابلم ویسی ہی پرابلم مجھے اور آپ کو اور آج کل کی مسیحی دنیا کو نہیں ہے، قریب 3000 سال گزرنے کے بعد بھی، کہ ہم خداوند کو کیسے گریسپ کریں، خداوند کی شخصیت کو کیسے فگر آؤٹ کریں، کیسے جانیں کہ وہ کیسا بڑا مہان عظیم خدا ہے۔ جیوز اور کرسچنز کو اگر دیکھیں تو صرف کرسچینٹی کے، مسیحت کے قریب 3000 فرقے ہیں، 3000 ڈینومینیشنز ہیں، اور ہر کسی کے خیال میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتے ہوتے ان سب کا جو نظریہ خدا کے متعلق ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے۔ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ جس نظر کی اینک سے، جس ڈینومینیشن کی اینک سے میں اور آپ خداوند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کا علم بھی ہے کہ ہم کوئی باعث رکھتے ہیں، کوئی تعصب رکھتے ہیں، کوئی ڈاکٹرن کی سوچ یا اینک ہماری آنکھوں پر لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ شاید جس طرح میں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اس طرح یورپین خدا کو نہیں دیکھتے۔ اس میں ہم قومیت کے حوالے سے، جغرافیہ کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ خداوند کو اپنی ٹریڈیشنز کے حوالے سے، اپنے کلچر کے حوالے سے دیکھنے اور جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک بالکل ہی غلط سوچ ہے۔ یہ انسانی سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن خداوند کے کلام سے یہ میل نہیں کھاتی۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی اور تھوڑا سا ہمدردی رکھنے کی ضرورت ہے داؤد سے اور اسرائیلیوں سے، کہ اگر وہ خدا کے متعلق کچھ ان کا ویو جو ہے، کچھ ان کا نظریہ جو ہے وہ ڈسٹارٹیڈ ہے، ان کو ٹھیک سمجھ نہیں آ رہا، تو ایسی ہی سوچ کئی دفعہ ہماری بھی ہوتی ہے، اور ہمیں سچ کو جاننے کے لیے، ٹروتھ کو سمجھنے کے لیے خداوند تعالیٰ کی، اپنے آسمانی باپ کی ایٹریبیوٹس کو، اس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے، اس کے جس طرح خداوند سوچتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے کلام کو، بائبل کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جس طرح ہمارا دل کرتا ہے وہ ہم کہیں کہ وہ اچھا سوچ رہے ہیں، ہم کسی کا برا تھوڑی سوچ رہے ہیں۔ تو اپنے دل کی بات یہاں پر بھی داؤد نے اپنے دل سے کہا تھا، اور ناتن نے کہا ٹھیک ہے جو کچھ تیرے دل میں ہے تو کر، لیکن خداوند کہتا ہے نہیں، جو تمہارے دل میں ہے چاہے وہ اچھا ہے تو بھی میں جو چاہتا ہوں ویسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ٹھیک بات ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ یہوہ پاک خدا داؤد کے دل اور دماغ کو جانتا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ داؤد جو ہے وہ گلٹی فیل کر رہا ہے، داؤد تھوڑا اپنی اس سوچ سے تھوڑا نالاں ہے، اس کو پریشانی ہے کہ میں سیلفش ہوں، کہ میرے پاس تو بڑا خوبصورت گھر ہے لیکن خداوند کو میں نے کوئی گھر نہیں دیا ہوا۔ تو ابھی خداوند تعالیٰ جو ہے وہ داؤد کو اور ناتن نبی کو بھی کریکٹ کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح کا ٹیمپل، جس طرح کا مقداش تم سوچ رہے ہو، میں ویسا مقدس نہیں چاہتا ہوں۔ کیونکہ ہم یہاں پر داؤد کو دیکھتے ہیں کہ داؤد خدا کی حضوری کے ساتھ، خدا کی جو قوت ہے اس کے ساتھ آرک آف دا کوننٹ کو، عہد کے صندوق کو جو ہے منسلک کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ایک جگہ پہ ہوں جہاں پر میں جا کر ان سے بات چیت کر سکوں۔ اگر زیادہ مشکل نہیں تو جس طرح بوتل کے جن والی، کہ آپ نے جن کو بوتل میں ہی رکھنا ہے، اس طرح کی ٹرمینالوجی شاید داؤد کے ذہن میں آ رہی ہے۔ لیکن داؤد کا خیال یا اس کی سوچ غلط پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، غلط نظریے سے نہیں ہے، لیکن وہ لگ ایسے رہی ہے کہ داؤد خداوند کو ایک جگہ پر قید کرنا چاہتا ہے یا ایک جگہ کے ساتھ اس کو منسلک کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا سیموئل 7 باب اور اس کی 7 سے 9 آیت میں، سیکنڈ سیموئل 7 to 9 میں خداوند تعالیٰ داؤد سے ناتن کے ذریعے کلام کرتا ہے کہ جہاں جہاں میں سب بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا، کیا میں نے کہیں کسی اسرائیلی قبیلہ سے جسے میں نے حکم کیا کہ میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرو، یہ کہا کہ تم میرے لیے دیودار کی لکڑی کا گھر کیوں نہیں بنایا؟ اب تو میرا بندہ داؤد سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے، جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور میں جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا، اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح تیرا نام بڑا کروں گا۔ خداوند تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں، میں نے تجھے چنا ہے، میں تیرے ساتھ ساتھ رہا تھا، عہد کا صندوق نہیں تھا تو بھی میں نے تجھے چن کے جہاں جہاں تو گیا ہے تیرے ساتھ رہا ہوں۔ مجھے کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمام زمین کا خالق اور کائنات کا مالک ہوں۔ اور میں یہاں پہ آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا چلوں کہ جو کچھ داؤد یا اسرائیلی سوچ رہے ہیں خدا کے متعلق، وہ سارا کمپلیٹلی رانگ نہیں ہے، لیکن کئی صدیوں سے خداوند کی توریت، خداوند کے کلام سے لوگ آہستہ آہستہ ڈرفٹ کرتے جا رہے تھے، پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ جو سچائیاں ہیں کلام کی، وہ سمجھنا اور ان کو گراسپ کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا، اور یہ بات آج کے لوگوں کے حوالے سے، خاص طور پر مسیحت میں جہاں پر لوگ شاید زبور کی کتاب کے علاوہ یا کچھ اناجیل کے علاوہ پوری بائبل سے بھی ناواقف ہیں، تو یہ بات آج کے کلچر کے لیے بھی ویلڈ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں توریت، خدا ان کا کلام جو تھا، اس کی کاپیز اتنی عام اویلیبل نہیں تھی۔ اب ہمارے پاس بہت سی فیسلٹیز موجود ہیں، بائبل جو ہے وہ پرنٹڈ فارمیٹ میں موجود ہے، بائبل آڈیو موجود ہے، ویب سائٹس پر مختلف خداوند کے کلام کی کاپیز موجود ہیں۔ کلام سے دور رہنے میں آج کل سستی، کاہلی، لیزینس جو ہے وہ زیادہ ہم اس کو الزام دے سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم اس کو کمپیئر کریں اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ، جو کہ ایک کمپیریزن بنتا بھی ہے۔ لیکن یہاں پر آج کل ہمارے پاس کلام بہت وافر مقدار میں موجود ہے، صرف جو آس پاس کی ڈسٹریکشنز ہیں، جو ایسی چیزیں جو ہمیں کلام پڑھنے سے روکتی ہیں یا ہمارا دھیان کسی اور جانب لگاتی ہیں، ان سے ہمیں پیچھا چھڑانے کی ضرورت ہے۔ اب خداوند یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ داؤد میرے لیے گھر بنائے، میں داؤد کے لیے گھر بناتا ہوں۔ عبرانی میں گھر کو بیت کہتے ہیں، یعنی جہاں پر رہائش رکھی جائے، جہاں پر سکونت رکھی جائے۔ لیکن خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے، داؤد کے لیے ایک ڈائنیسٹی بناؤں گا، ایسا گھرانہ بناؤں گا کہ جس کی گونج جو ہے وہ صدیوں یاد رہے گی۔ اس کا گھرانہ ایسا عظیم گھرانہ ہوگا کہ اس میں سے بادشاہوں کی کمی نہیں ہوگی۔ دس از اے پلے آن ورڈز۔ وہ خداوند اسے کہہ رہا ہے کہ تو میرے لیے کیا گھر بنائے گا، میں تیرے لیے گھر بناؤں گا، تیرا گھرانہ ایسا بڑا کر دوں گا، تیری ڈائنیسٹی ایسی عظیم کر دوں گا کہ لوگ جانیں گے کہ کوئی شخص داؤد موجود تھا۔
اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کلام کو ضرور پڑھیے، اس 7ویں باب کو ضرور پڑھیے جب آپ اس پروگرام نبیوں کی کہانی کو سنتے ہیں، تاکہ خداوند کی پاک روح آپ کو برکت بخشے اس کلام کے وسیلہ سے، اور آپ ایمان میں بھی ترقی کریں، ان آیتوں کو دیکھ سکیں جن کو ہم بغور جن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ 12ویں آیت 12 ورس جو ہے وہ کہتی ہے کہ جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، داؤد کے متعلق خداوند کہہ رہا ہے، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ دیکھیں جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو میں بعد میں دیکھتا ہوں، لیکن پہلے جو داؤد کی ڈیتھ کے حوالے سے، موت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب تیرے دن پورے ہو جائیں اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے، تو ایک آنریبل ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے، ایک باعزت موت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صادق کی جو موت ہوتی تھی اس کے متعلق لکھا جاتا تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے، جو باپ دادا اس کی لائن میں ہے ابراہم، یعنی ابراہم کی گود میں جائے، خداوند اس کو پیراڈائز کی، فردوس کی جو ہے وہ بشارت دے رہا ہے۔ اور یہ فردوس وہی جگہ ہے جہاں پر خداوند پر ایمان لانے والے تمام لوگ ایماندار جاتے ہیں موت کے بعد۔ جو حصہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے زمین کے نیچے تھا، پھر ایک گڑھا تھا، اتھا گڑھا، اور پھر دوسرا حصہ تھا جو کہ گئی ہنوم کہلاتا تھا، جہاں سے ورڈ جہنم نکلا ہے۔ اور جو فردوس کا ایریا ہے، پیراڈائز، ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی جی اٹھنے کے بعد اس حصہ کو اپنے ساتھ اوپر لے گئے ہیں۔ So the paradise is now under the throne of God، خداوند کے تخت کے نیچے ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں مکاشفہ میں، ریویلیشن میں، جن کے سر خداوند یسوع مسیح کی گواہی پر اور خداوند کے کلام پر قائم رہنے کی وجہ سے کاٹ ڈالے گئے ہیں، اور وہ خداوند کے تخت کے ڈائریکٹ نیچے ہیں۔ دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ پرومیننٹ پلیس، اہم ترین جگہ ہے، اور وہ خداوند کے تخت کے نیچے اس سے درخواست کرتے ہیں کہ تو کب تک ہمارا بدلہ نہیں لے گا، اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ وہ لے گا، صرف شمار پورا ہو لینے دو۔ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا وار آف آرمیگیڈن، ہر مجدون کی لڑائی، جہاں پر خداوند یسوع مسیح آئیں گے، آ کر اپنے مخالفوں کو، ان تمام لوگوں کو جو خداوند کے کلام پر قائم رہنے والوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو اظہار ثانی کرتے ہیں، پرسیکیوشن کرتے ہیں ان کو خداوند لوہے کے عصا سے ٹھیک کریں گے، لتاڑیں گے، اور ان کو یعنی کہ لکھا ہے کہ اتنا خون بہہ نکلے گا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک جا پہنچے گا۔ جو ورڈ ہے فار ایور یا ہمیشہ تک، وہ نہایت حیران کن طور پر 7 دفعہ اس 7ویں باب میں آیا ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ہولنس کی بات ہو رہی ہے۔ جو فار ایور کا لفظ، ہمیشہ تک کا لفظ 7 دفعہ یوز ہوا ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ بائبل میں جو نیومرولوجی ہے، نمبرز یوز ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، اور خداوند جو کمپلیٹ ہولنس کی بات کر رہا ہے، پرفیکٹ ہولنس کی بات کر رہا ہے، کاملیت کی بات کر رہا ہے، 7 دفعہ یہ لفظ آیا ہے، تو ہمیشہ اور 7 جب اکٹھے آ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوڈز ڈائنسٹی جو ہے، داؤد کی جو بادشاہت ہے، وہ ہمیشہ تک رہنے والی ہے، اور یہ کس میں کمپلیٹ ہوتی ہے؟ ہمارے مسیح میں، یسوع المسیح میں، جو کہ داؤد کی لائن میں سے تھا، ابن داؤد جس کو کہا جاتا ہے۔ سو اٹ از اے بیوٹیفل پلے آن ورڈز، اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی توجہ اس چیز پر دلاؤں۔ اب ہم ورس 13 دیکھتے ہیں، 13ویں آیت، جہاں پر لکھا ہے کہ داؤد کا جو بیٹا ہوگا۔ 13ویں آیت میں جو خداوند داؤد کے بیٹے کے حوالے سے پروفیسی کر رہا ہے، نبوت کر رہا ہے، دیکھیے وہ کیسی اہم ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ میرے نام کا گھر بنائے گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے لیے گھر بنائے گا۔ سو خداوند کا نام اس گھر کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوگا، خداوند اس گھر میں آ کے قید نہیں ہو جائے گا۔ یہ خداوند کی ریپوٹیشن ہے، جو کہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کا پیار ہے، اس کا نام ہے جو اس جگہ میں رہے گا۔ خود ہمارا خداوند خدا لکھا ہے کہ وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، اور جب اس کے پاس ایک اعلیٰ ترین ٹیمپل خداوند آسمان میں موجود ہے، تو پھر وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں رہے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ سو خداوند کا نام اس گھر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا۔ اس طرح کہنے سے میں ہرگز اس ہیکل کی، اس مقداس کی کوئی اس کی عزت میں کمی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے نام کے حوالے سے وہ ہیکل اتنی اہم ہے اور مخصوص ہے، تو یاد کیجئے کہ جہاں پر خداوند خود ہوتا ہے وہ کیسی شاندار جگہ ہوگی۔ اور ہم سب اس ہیکل میں، ہم سب جو ایمان رکھتے ہیں، جو خداوند کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں، اس کے منہ کے اقوال پر ایمان لائے ہیں، جو کہ
شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں، اور جو سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اگر ہم انہیں اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں اور اس راہ پر چلتے ہیں جو کہ زندہ کلام ہے، زندہ توریت ہے، زندہ شریعت ہے خداوند کی، انسانی شریعت نہیں، خداوند کی شریعت، تو یاد کیجئے کہ ہم سب بھی اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اس اچھی جگہ میں، اس ہیکل میں موجود ہوں گے جہاں پر وہ خود موجود ہے، اور ہم ہمیشہ تک وہاں پر رہیں گے۔ لیکن اب ایک لاجیکل کویسچن یہاں سے یہ ارائز ہوتا ہے، ایک منطقی سوال، کہ داؤد کا بیٹا کیوں بنائے گا بھائی؟ داؤد کیوں پروہیبٹ کیا گیا ہے؟ داؤد کو کیوں ممنوع کیا گیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہم فرسٹ کرونیکلز 22 میں دیکھتے ہیں۔ پہلا تواریخ اس کا 22واں باب، پہلی تواریخ 22واں باب 7 سے 10 آیت میں پڑھوں گا، آپ چاہیں تو پورا باب پڑھیے گا کیونکہ وہ اس سٹوری کے بالکل متوازی ہے، پیرلل ہے، وہ زیادہ تفصیل بتاتا ہے۔ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا، یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں، لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے، سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے۔ دیکھ، تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ مرد صلحہ ہوگا، اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں سے امن بخشوں گا، کیونکہ سلیمان اس کا نام ہوگا، اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا۔ وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، وہ میرا بیٹا ہوگا، اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔ یہ سیلف ایکسپلینیٹری آیات ہیں، آپ انہیں پڑھ کے خود ہی سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی سمجھانے والی بات نہیں۔ ایک بات کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلاتا جاؤں کہ سلیمان، جس کا نام عبرانی میں شلومو ہے، جو شالوم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیس، ایسا پیس جو بیان سے باہر ہے، جلال سے پر ہے، جو ایسا سلامتی، سو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ایسی سلامتی بھی بخشوں گا اور اس کا نام بھی سلامتی ہوگا، شلومو ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد کو اس کے خون بہانے کی وجہ سے یہ ٹاسک جو ہے خدا ان کے نام کے گھر بنانے کے لیے وہ نہیں ملی، ہاں اس کے بیٹے کو یہ ذمہ داری ضرور دی گئی ہے۔ دوسری چیز جو خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند داؤد کے بیٹے کا باپ ہوگا، اور یہ جو بیٹے کو اپنانا ہے، یہ اپنا متبنہ بنانا ہوتا ہے، جیسے لے پالک بنا لینا، اور اس کی جو مثال ہم دیکھتے ہیں وہ ایک خوبصورت مثال ہے یعقوب نے جو منسی کو اور افرایم کو اپنے متبنہ لے پالک بنا لیا، یعنی جو اس کے پوتے تھے ان کو اپنا بیٹا بنا کر اپنی میراث کا حصہ بنا دیا، اور اپنی میراث میں سے ان کو برکت دی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں جینیسز کی کتاب میں، پیدائش کی کتاب میں، اس کے 49 چیپٹر میں۔ اس حوالے سے خوبصورت چیزیں ہم خداوند کے کلام میں سے اور بھی سیکھتے جائیں گے، کس طرح خداوند سلیمان کو برکت دیتا ہے سلیمان کی زندگی کے حوالے سے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے، اپنے نام کو جلال دے، اور خداوند کا نام اونچا اور بزرگ ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ یسوع المسیح ہمارے منجی، یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے 2 سیموئیل چیپٹر 7 سیکھتے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے خداوند کی ڈھیروں رحمتیں، نعمتیں مانگتے ہیں، جو خداوند اپنے کرم سے، اپنے دہنے ہاتھ کی بخشش سے آپ کو عنایت کرتا جا رہا ہے، اور ہماری خداوند سے یہی دعا ہے کہ خداوند آپ کو اپنے کلام میں اور آگے بڑھائے۔ 2 سیموئیل کی کتاب 7واں باب، جہاں پر ہم نے یہ چیز سیکھی اور دیکھی کہ داؤد کے دل میں جو ایک بات آتی ہے جس کا ذکر وہ ناتن نبی سے کرتا ہے، ناتن اسے اپنی طرف سے الاؤ کرتا ہے، لیکن خداوند ان چیزوں کو چیک کرتا ہے کہ تمہارے خیال کے مطابق تم مجھے جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، اور خداوند اپنی بڑی حیثیت کے حوالے سے داؤد کو بلکہ بلیس کرنا چاہتا ہے، داؤد کو بتاتا ہے کہ تو میرے لیے کیا گھر بنائے گا، میں تیرے گھرانے کو بڑھاؤں گا۔ اور خداوند یہ اپنی رحمت میں کہتا ہے، خداوند یہ اپنے فضل میں کہتا ہے، اور ہم نے خداوند کے جو کانسیپٹ ہے، خداوند کو کس طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اس حوالے سے کل سیکھا، دیکھا۔ پھر داؤد کو جو خداوند نے خوشی کی بشارت دی کہ تیری اولاد کو میں اپنا متبنہ بناؤں گا، اس کے حوالے سے ہم نے فرسٹ کرونیکلز میں، پہلی تواریخ میں دیکھا اور سیکھا
کہ کس طرح خداوند نے داؤد کو منع کیا، کیوں داؤد کو منع کیا، شلومو یا سلیمان جو داؤد کے بیٹے کا نام ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اور جو پیس، جو امن، سلامتی خداوند سلیمان کو دینا چاہتا ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں جس طرح داؤد کے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند اس کو، جس طرح یعقوب نے، جیکب نے، جو کہ ابراہیم اسحاق کے بعد تھرڈ پیٹریارخ ہے، جو ہمارے ایمان کے جو باپ دادا ہیں اس لائن میں، وہ ہے کس طرح اس نے افرایم اور منسی کو جو ہے اپنا متبنہ بنایا، اپنا اڈاپٹڈ سن بنایا، لے پالک بنایا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف خداوند اس فلفلمنٹ یہاں پر کرتا ہے اس پروفیسی کی، اس نبوت کو پورا کرتا ہے شلومو کی زندگی میں، بلکہ داؤد کی لائن میں آگے اس کی ملٹیپل فلفلمنٹ ہے۔ اس نبوت کو وہ پھر فلفل کرتا ہے کہ یوسف اور مریم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو داؤد کی نسل میں سے ہے، اس کا بھی آگے جو بیٹا ہوتا ہے وہ روحانی طور پر جو ہے، بیکاز دیٹس اے اسپرچل سن، وہ خداوند کے پاک روح سے پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ خداوند ہی کا بیٹا ہے۔ سو دس از اے ویری گڈ ٹائم ٹو ایکچولی ریفلیکٹ اپون دس کہ خداوند جو ورڈ پلے کر رہا ہے، خداوند جو نبوت کر رہا ہے، یہ خداوند صرف شلومو کے حوالے سے یا سلیمان کے حوالے سے نہیں کر رہا، بلکہ خداوند یسوع المسیح اپنے حقیقی بیٹے، اپنے کلمے، اپنی زندہ کلام کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے اسرائیل کے بادشاہ تھے، گرچہ وہ ساورن تھے، وہ اپنی ذات میں جو ہیں وہ خود مختار تھے، تو بھی جو خداوند نے وعدہ کیا ہے داؤد سے کہ اس کی اولاد میں سے بادشاہوں کی کمی نہیں ہوگی، اور وہ پھر اس کی اولاد کو اون کرتا ہے، لے پالک بناتا ہے۔ سو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ زمین پر وہ لوگ بادشاہ ہیں، تو بھی جو اس سلطنت کا، اس زمین کا اصل کنٹرول ہے وہ باپ کے پاس ہے، وہ آسمانی بادشاہ کے پاس ہے، وہ خداوند تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ایک نئے طور پر ایک نیا ریلیشن شپ جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہا ہے اپنی رحمت کے وسیلہ سے داؤد کے ساتھ، کہ اگرچہ داؤد کی اولاد میں سے بادشاہ جو ہوگا وہ خرابی کرے، تو بھی خداوند کہتا ہے کہ اس کو سزا تو ملے گی جو کہ ملنا چاہیے، لیکن خداوند اس سے اپنا تعلق نہیں توڑے گا۔ خداوند اپنے اس وعدے کو ہمیشہ یاد رکھے گا جو وہ داؤد سے کر رہا ہے۔ خداوند اپنے فضل کو، اپنی گریس کو جو ہے وہ اس سے ریموو نہیں کرے گا، جیسے اس سے پہلے خداوند نے ساؤل سے اور اشبوست سے اپنی گریس کو ریموو کر لیا، کیونکہ ساؤل نے خداوند کے احکام سے دوری اختیار کی، خداوند کی راہ کو ترک کیا، اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو خداوند کی مرضی سے مقدم جانا، تو خداوند نے اس کو ترک کر دیا۔ لیکن خداوند یہ کہتا ہے کہ داؤد کے ساتھ خداوند کا جو ریلیشن شپ ہے وہ خداوند کے وعدے کے مطابق ہوگا، اور خداوند کا وعدہ جو ہے وہ اس کی گریس پر، اس کی رحمت پر، اس کے فضل پر منحصر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی پرسنل غلطیوں پر انہیں سزا ضرور ملے گی، لیکن خداوند انہیں بالکل چھوڑ نہیں دے گا۔ 16ویں آیت میں 16th verse of chapter 7 ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند فار ایور نیچر کی بات کرتا ہے کہ ہمیشہ تک یہ تیری ڈائنسٹی، تیری کنگڈم، تیری رولرشپ قائم رہے گی داؤد کی۔ سو یہ جو فیور کر رہا ہے خداوند، یہ جو رحمت کر رہا ہے خداوند، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے گھرانے کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کا ہم تعلق نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامے میں بریتھا دشا میں دیکھتے ہیں، جہاں پر لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 30 سے 33 آیت، لوک 1:30-33 میں، کیونکہ جو ان کے بادشاہوں کی، داؤد کے گھرانے کی غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے، وہ سیری میں بھی جاتے ہیں، اور پھر کئی نسلوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سزا کے طور پر وہ بادشاہت میں نہیں آتے۔ لیکن یہ جو فیور خداوند کر رہا ہے اس کو ہم لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، جہاں پر فرشتہ مریم سے کہتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ مریم کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے تو وہ بھی جو ہے اس چیز کا لنک اس برکت کے ساتھ، اس بلیسنگ کے ساتھ، اس خاص
وعدے کے ساتھ جو خداوند نے داؤد کے ساتھ اس سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 7 میں کیا ہے اس کو دہراتا ہے۔ 18ویں آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب داؤد بادشاہ کو یہ چیزیں ناتن نبی کے ذریعے پتہ چلتی ہیں تو داؤد جو ہے وہ اس ٹینٹ کے پاس جا کر، اس خیمہ کے پاس جا کر جہاں پر خداوند کے عہد کا صندوق تھا اور موسٹ پروبلی ایک پردے کے جو دوری ہوگی، اس میں بیٹھ کے وہ خداوند کے سامنے اپنے دل کو انڈیل دیتا ہے اور خداوند سے یہ ایک سوال کرتا ہے بڑا ہمبلی کہ آپ نے مجھے کیوں چنا اتنا بڑا اعزاز دینے کے لیے۔ اور وہ اکنالج کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور بڑا شکر گزار ہوتا ہے خداوند کا، اور پھر وہ خداوند سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ اپنے اس وعدے کو، آپ اپنے اس عہد کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ داؤد جو اپنا دل انڈیل رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک اچھا رول ماڈل ہے، ایک اچھا طریقہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ خداوند جو ہے اس کو، اس کے وعدے، اس کے کلام کی چیزیں جب یاد کرائی جائیں تو ہم ہمیشہ شکر گزار دل کے ساتھ ہمبلی اس کے پاس، عاجز ہو کر اس کے پاس آئیں اور پھر اس سے جو ہے اپنی درخواست کریں اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے۔ ہم جب دعا کریں تو ہم اپنے الفاظ کی بجائے خداوند کے کلام کے الفاظ کو زیادہ یوز کریں، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہمارے لیے بلیسنگز، ہمارے لیے وہ نعمتیں، ہمارے لیے وہ رحمتیں مرقوم ہیں جو ہم خداوند اپنے وعدے کے مطابق ہم سے کرنا چاہتا ہے، اور ہم انہیں یاد کریں خداوند کے آگے، اور ہم اپنے کم حیثیت کا اقرار کریں جس طرح یہاں پر داؤد کر رہا ہے۔ اس باب کی 21ویں آیت میں 7th چیپٹر 21st ورس، جہاں پر لکھا ہے کہ تو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ سب بڑے کام کیے تاکہ تیرا بندہ ان سے واقف ہو جائے۔ اور پھر 25ویں آیت میں جہاں کہ اب تو آئے خداوند خدا اس بات کو جو تو نے اپنے بندہ اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے سدا کے لیے قائم کر دے، اور جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر۔ ہم دیکھتے ہیں جو یہ ورڈ یوز ہوا ہے کلام کا، یہ عبرانی میں ہے دبار، اور جس کو ورڈ کہتے ہیں، اور داؤد جو ہے وہ خداوند یہوہ سے دعا کرتا ہے، اور میں پیرافریز کرتا ہوں جو داؤد نے کہا ہے 21ویں اور 25ویں آیت میں 21st and 25th ورس میں کہ خداوند تو نے جو فیصلہ کیا ہے اور جو مجھ تک پہنچایا ہے ناتن کے وسیلہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نے میرے لیے نہیں بلکہ اپنے ورڈ کے لیے، اپنے کلام کے لیے کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ اگری کرتا ہوں خداوند، اپنے کلام کو اسٹیبلش کرنا اور ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورڈ میں تو وہ کلام جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کی متعلق بات کر رہا ہے، لیکن دوسرے الفاظ میں ان آیات کی جو ہے وہ مسیانک پرسپیکٹو بھی ہے، وہ یسوع المسیح کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہاں پر جب داؤد بات کرتا ہے کہ تو نے اپنے کلام کو جو ہے اس کی خاطر تو مجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند داؤد کی نسل میں آگے اپنے کلام کو بھی جو ہے وہ فزیکل مینیفیسٹیشن دے گا، وہ اس کو انسانی جامہ بخشے گا۔ یہ آیات اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت گہری ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ داؤد کو جوئش قوم یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کو یہ علم تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ مسیانک ٹون میں کہہ رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا نبی تھا، اس کو علم ہی تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم اگر اس کو ایک نارمل بادشاہ کی درخواست سمجھیں تو بھی ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے اس کو اپنے پاک روح سے ایسا انسپائر کیا ہوا ہے، ایسی اسے تحریک بخشی ہوئی ہے کہ اگر اسے خود معلوم نہیں تھا تو بھی وہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کلمے کے لیے، اپنے یشوع کے لیے، ہمارے منجی یسوع المسیح کے لیے، اپنے کلام کے لیے میرے ساتھ اپنے وعدے کو، بادشاہی کے، اس رحمت کے، اس چنے جانے کے وعدے کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اور اس باب کی جو 29ویں آیت ہے 29th ورس، وہ شاید ہم سبوں کو اپنی دعا کا حصہ بنا لینی چاہیے۔ وہ کہتا ہے اب اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے، کیونکہ
تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ سو سارا جلال جو ہے وہ خداوند کو ملے، وہ خداوند کو مبارک کہہ رہا ہے، اور ہماری زندگیوں سے بھی ہر اونچ نیچ سے خداوند کے نام کو جلال ملے، خداوند کا نام مبارک ہو، خداوند کا نام بڑا ہو، اس لیے کہ وہی سب تعریف اور تمجید اور بزرگی اور ستائش کے لائق ہے۔ سو معزز سامعین، جو 7واں باب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا فیوچر اورینٹڈ ہے، ایسا مستقبل کے حوالے سے اس میں پروفیسیز تھیں، نبوتیں تھیں، جس کی وجہ سے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 7ویں باب کو لے کے بہت سے کریٹکس، نقاد جو ہیں، تنقید کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید بعد میں کسی نے کلام میں جو ہے وہ انسرٹ کر دیا ہے، لیکن ہم خداوند پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس نے اس موقع پر داؤد کو نہ صرف نبوت بخشی، بلکہ اپنے حوالے سے اپنے آپ کو بھی اس نے ریویل کیا، اپنی مرضی کو بھی اس نے ظاہر کیا داؤد پر، ناتن پر، اور کس طرح اس نے ان کو اپنی اس خاص بلیسنگ کا، اپنی اس خاص رحمت کا جو ہے حصہ بنایا، بلکہ داؤد کو اپنی عظیم ہستی کے حوالے سے اس پہلو کو بھی اجاگر کیا، اس چیز کو نمایاں کیا داؤد پر کہ میں جو ہوں وہ تمہارا مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ سو اس باب میں جہاں جہاں کلام کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کو آج ہم لنک کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ اس کی اولاد کو اپنا بیٹا کے حوالے سے خداوند تعالیٰ بات کرتا ہے، وہ ہم تو خداوند یسوع مسیح میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ داؤد کو یا اس کے جو رعایا تھی ان کو ان آیات کا اس وقت مطلب سمجھ آتا ہو، لیکن ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے جس طرح دانیل نبی سے کہا کہ آخری ایام میں دانش افزوں ہوگی، یعنی حکمت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ سو ہم جن اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں موجود ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ سو اس بات کا تمام جلال جو ہے وہ ہم خداوند کو دیتے ہیں۔ سو ان ریٹروسپیکٹ، خلاصے کے طور پر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو پیرامیٹرز ہیں، تمام جو اس ریالٹی کے، اس حقیقت کے ریزنز ہیں، وجوہات ہیں، وہ خداوند لے ڈاؤن کر رہا ہے، وہ خداوند بتا رہا ہے داؤد کو۔ خداوند جو ہے وہ آسمانوں میں رہنے والا ہے، وہ زمین پر ہم اس کو قید نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ ہاتھ کے بنائے ہوئے جو مکان ہیں، جو انسانوں کی سوچ ہے، اس میں بھی ہم اس کو قید نہیں کر سکتے، مگر وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں، ان کے درمیان ہمیشہ موجود ہے۔ اور داؤد سے پہلے اور داؤد کے بعد نہ صرف وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود ہوتا ہے، بلکہ وہ ان کے ساتھ ٹریول کرتا ہے، جہاں جہاں وہ جاتے ہیں وہ ان کی سہایتا کرتا ہے، وہ ان کی مدد کرتا ہے، اور اپنے نام کی خاطر، اپنے کلام کی خاطر وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ میرے ذہن میں دوسرا کرنتھیوں 6 باب اس کی 16 آ رہی ہے، 2 کرنتھین 6:16، جہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ کس وقت؟ جب تم ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ یاد کیجئے معزز سامعین کہ خداوند ہمیں اپنے پاک کلام سے سینکٹیفائی کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، مخصوص کرتا ہے۔ جب ہم اس کے پاک کلام، اس کے حکموں، اس کے آئین پر چلتے ہیں تو ہم نجات نہیں پاتے، بلکہ ہم اپنی اس محبت کو پبلکلی شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ اے باپ، تو نے ہمیں نجات بخش دی ہے، تو نے ہمیں گناہوں سے نجات دے دی ہے، اب ہم تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور ہم تیری محبت میں، تیرے آئین اور احکام کو مان کے اس سینکٹیفائڈ سٹیٹس میں، اس علیحدہ کیے جانے میں خوش ہیں۔ ہم دنیا میں تو رہتے ہیں پر ہم دنیا کے نہیں ہیں۔ خداوند ہم سبوں کو اپنے پاک کلام میں بڑھنے کی، ترقی کرنے کی، اس میں چلنے کی توفیق بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔